बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। आज हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं वो हमारे मुआशरे का इंतहाई पेचीदा मसला है और वो मसला है हैरेसमेंट का। ख़वातीन हों, बच्चे हों, आजकल महफूज नहीं हैं, हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। आप पब्लिक प्लेस पर हों, आप बसेस के अंदर हों, आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हों, आप किसी बाज़ार के अंदर जा रही हों, तो भी आपको ये मुश्किलात का सामना रहता है। सिर्फ यही नहीं, अब तो घरों में भी अक्सर बच्चे महफूज नहीं रहते और सिर्फ पड़ोसियों, अपने जो रिश्तेदार हैं, सबसे पहले वो सामने आ जाते हैं। तो ये हरासमेंट के मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा होते चले जा रहे हैं, जिस पर बात करने की अशद ज़रूरत है। यही वजह है कि आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे, कानूनी राय भी लेंगे। लेकिन बात करने की नौबत क्यों आई, उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुलिस्तान जौहर में। एक लड़के की जानिब से विंडो में आपको वो वीडियो भी जो है वो दिखाई दे रही होगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कितना शर्मिंदगी वाला एक्ट है, कितनी मुश्किल से वो लड़की गुजरी होगी जिसके साथ ये सब किया गया। वीडियो देखने के बाद आप भी डेफिनेटली अफसोस का इजहार नहीं करेंगे, बल्कि आपके जहन में होगा कि इस लड़के को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। इसी पर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लॉ क्या कहता है हमारा, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कितना है, पुलिस की कोताहियाँ क्या होती हैं, इसके ऊपर हमारे माहिर नफ्सियात क्या राय रखते हैं, और पब्लिक से भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि उन्हीं से जुड़ा ये मसला है, उनसे बात किए बगैर पूरा नहीं होता। तो आइए प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं और हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी इस पर कानूनी नुक्ता जो है इसके ऊपर हम लेंगे। हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सैफ़ी अली ख़ान मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम सैफ़ी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? अच्छा सैफ़ी, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, ख़ास तौर पर हैरेसमेंट की हम बात करें तो, और इस पर सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। हम तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान के आइन पे ही आऊँगी, जो हमें फंडामेंटल राइट देता है, और इसके आर्टिकल 9 से शुरू हो जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट, जिसमें जो है राइट ऑफ फ्रीडम है, ठीक है जी, क्या आप राइट ऑफ ट्रैवलिंग है, क्या आप फ्रीडम के साथ घूम फिर सकते हैं। तो ये सारे राइट तो दफन हो जाते हैं जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 7 से डेफिनेशन शुरू होके 8, 9, 10 और फिर ऑनवर्ड जो है सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट है। सही है। जिसमें राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ ट्रैवलिंग है, राइट ऑफ रिलीजन है कि आप कोई भी रिलीजन, और राइट ऑफ बिजनेस है। तो इन तमाम राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। लेकिन जो हालात अब मैं देख रही हूँ वो तो, यानी ये जो कल वाला वाक़या है वो वीडियो देख के तो मैं बहुत परेशान हो गई। यानी ये नेक्स्ट लेवल की हरकत, ये तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। हाँ। अब इसमें जो हमारे पहले आए थे जनाबे, जो बाद में हमारे ये हरासमेंट एक्ट आया, ठीक है जी, फिर एंटी रेप एक्ट आया, लेकिन उससे भी पहले पाकिस्तान पेनल कोड ने इसको डिफाइन कर दिया है। इसमें सेक्शन 354 है, जो कि इस चीज़ के बारे में है कि अगर कोई इस तरह का जो है वह हमला करता है खातून के ऊपर और उसकी जो है इज़्ज़त नफ्स उसमें मजरू होती है, तो इसमें 3 साल की सज़ा है। सही है, ठीक है। लेकिन अब जो कल हुआ है ना, उसमें तो मैं समझती हूँ कि 3 साल की सज़ा इनफ नहीं है, क्योंकि एक आपने पब्लिक प्लेस के ऊपर इतनी घिनौनी हरकत की, और अब वो लड़की, आई डोंट नो कि वो मंजर आम पे आई है, ना लड़की मंजर आम पर आई है, ना लड़का मंजर आम पर आया है। हाँ, तो अभी तक दोनों सामने नहीं आ पाए। वो लड़की कैसे आएगी मुझे बताया ना। एक तो हमारे यहाँ पे इज्जत नफ्स का बहुत मसला होता है कि अगर लड़की सामने आ गई कि जी इसके साथ ये हुआ है, तो अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसके रिश्तों में प्रॉब्लम होगी, अगर वो शादीशुदा है तो फिर औरत पे ही क्लेम डालेंगे। ये नहीं कि उसको जो है ब्रॉड टू बुक करे, उसको सजा दे, और मैं समझती हूँ उसको सामने लाया जाए। और मैं सॉरी, आपने वो माहिर नफ्सियात की बात की, और ये वो मैं बहुत सारे प्रोग्राम कर चुकी हूँ आपके ही चैनल पे, जिसमें आप माहिर नफ्सियात को बिठा देते हैं और वो कहता है जी ये मेंटल डिसऑर्डर है। मैं नहीं मानती इस चीज़ को। अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो ऐसे लोगों को उठाएं और पागल खानों में जाके एडमिट करें। यार आपने खोल के और सड़कों पे क्यों छोड़े हुए लोग लड़कियों के हरास करने के लिए, और यानी कि इतनी गिरी हुई हरकत उसने की है। हमारे यहाँ तो कानून जो हैरेसमेंट एक्ट है वो तो ये है कि आपको अगर कोई ऐसे ये भी कह दे ना कि मेरे साथ चाय पे चले, तो ये भी हैरेसमेंट में है। अगर आपको वर्क एट प्लेस के ऊपर आपको कोई डिनर की ऑफर कर दे, ये भी हैरेसमेंट में है। तो उसने तो इतनी नेक्स्ट लेवल की हरकत की है कि वो जा रही है, अपने मुंह से वो उतरा है, और उसने जो हरकत की है उसके बाद वो आराम से मोटरसाइकिल पे बैठा और वो चला गया है। अब आप उसको आप ये एज दे देंगे कि जी वो नफ्सियाती मरीज था, उसके माँ बाप को भी पकड़े, उनको भी सजा दे कि उसने ऐसी औलाद पैदा की और ऐसी तरबियत दी कि वो ये कर रहा है सड़कों के ऊपर।
اور اس لڑکی کے ساتھ اس کو کیا لینا دینا کیا تھا؟ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو سڑک پہ یہ حرکت کر سکتا ہے کیا اس لڑکے کے خاندان کی لڑکیاں اس سے بچی ہوئی ہوں گی؟ تو ایسے پاگل کو یہ پوائنٹ کی بات ہے نا کہ جو سڑک پہ یہ حرکت کر سکتا ہے تو اس کے فیملی میں بھی تو لڑکیاں ہوں گی نا, کزنز ہوتی ہیں, بہنیں بھی ہوتی ہیں. تو اگر وہ اتنا پاگل ہے تو اس کو جا کے پاگل خانے جا کے ایڈمٹ کرائے, اس کو سڑکوں پہ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ہم کتنا یہاں پہ بیٹھ کے میں اور آپ کنڈم کر لیں گے, ٹھیک ہے, ہم کہیں گے ATC لگا لو, اس کو سزا دے دو, لیکن یار اس کے ماں باپ کو سامنے لاؤ, اس کو ڈھونڈیں. ابھی تک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کتنی وہ اس کا وائرل ہوا ہے تو ابھی تک اس کا پتہ کیوں نہیں چل رہا, ابھی تک وہ گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ یہ اتنا آبویس ویڈیو جو وائرل ہوا ہے اس میں تو کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں, اور فیس بالکل واضح ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے, موٹر سائیکل ہے, اس کی سب چیزیں اٹھائیں, اس کو بند کریں, اور اس کے ماں باپ آئے تو اس کے ماں باپ کو بھی بند کریں کہ تم لوگوں نے یہ تربیت دی. اور اگر وہ کہیں گے یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے تو جا کے پاگل خانے جا کے گدو میں جا کے اس کو ایڈمٹ کرا کے آ جائے کہ اس کا علاج ہو. میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں مانتی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مینٹل ڈسٹرس, یار ہمارے یہاں زینب کا کیس ہو گیا, ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ ریپ ہو گئے, اتنے کیسز پہ ہم نے پروگرامز کر لیے سارے چینلز کے اوپر, اور اینڈ میں یہ کہ جی وہ نفسیاتی مریض ہیں. تو آپ لوگوں نے نفسیاتی مریض چھوڑے کیوں ہیں سوسائٹی میں؟ اچھا زینب کے کیس کے بعد ایک زینب ایکٹ بھی تو آیا نا ہمارے پاس, لیکن آپ کے خیال میں چونکہ آپ قانون دان ہیں, ایسے کیسز آپ کے سامنے بہت زیادہ آتے ہوں گے, کتنا امپلیمنٹیشن ہے ہمارے ہاں ایسے لوگوں کے خلاف جو کہ یہ ایکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں 0% امپلیمنٹ ہے. ہاں جو کیس ہائی پروفائل ہو جائے اور میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو ہائی لائٹ ہو جائے تو اس کے اوپر پھر ان کو مجبوراً کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اب مجھے یاد ہے میں نے آپ کے چینل پہ ایک پروگرام کیا تھا وہ اینٹی ریپ ایکٹ کے خلاف, اس میں ایک مولانا مفتی صاحب بھی تھے, تو اس میں ایک شک تھی کہ اگر کسی کا ریپ ہوتا ہے اور بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو امپورٹنٹ کر دیا جائے پوری زندگی کے لیے. تو اس پہ ہمارے مولانا حضراتوں نے بڑا سارا شور ڈالا تھا کہ کیوں بھائی اس لیے کہ اس کی سزا یہی ہے کہ آئندہ وہ کسی کے ساتھ یہ حرکت نہ کر سکے. بالکل صحیح ہے. تو ہمارے یہاں تو خود ہی شور مچ جاتا ہے کہ نہیں سزا نہ دو. ایک وہ میں نے آپ کے مفتی صاحب, وہ ان کا نام ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, وہ جس کی وہ قندیل بلوچ کے ساتھ بھی کوئی وہ کیا ویڈیو وائرل ہوئی تھی, حریم شاہ اور یہ وہ, تو وہ میرے ایک پروگرام میں تھے اور کہنے لگے بچیوں کو صبر کرنا چاہیے. ارے میں نے کہا بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ ریپ ہو جائے اور یہ آن ریکارڈ ہے, آپ وہ پروگرام نکال لیجیے گا. میں نے آپ یہ کہہ رہے ہیں لڑکیوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی ریپ ہو جائے نا تو تم آواز نہیں اٹھانا, چپ کر کے برداشت کر لینا. یہ آپ کس طرح کی تربیت دے رہے ہیں اور یہ کیا آپ سبق دے رہے ہیں؟ عالم دین ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچیوں کو یہی سمجھانا چاہیے کہ اگر ہو جائے تو وہ آواز نہ اٹھائیں. یہ تو اتنی انتہا نیکسٹ لیول کی بات آپ نے کر دی کہ جی آپ یہ تربیت دے رہے ہیں کہ آپ ریپ ہوتی رہے. ہمارے یہاں تو دیکھیں نا, اب آپ وہ کیا کہتے ہیں میرٹل ریپ پہ بھی آ گئے لوگ, اس پہ بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ہسبینڈ بھی نہیں کر سکتا خاتون کے ساتھ کوئی ایسی زبردستی. تو بھائی پھر یہ کہاں سے تھاٹ آ رہی ہے کہ ہو جائے تو خاموش ہو جائیں, خاموش ہو کہ ہم نے اپنا سوسائٹی کا بیڑا غرق کر لیا ہے اور اب بھی خاموش ہو جائیں, جس کے ساتھ ہو وہ خاموش ہو جائے. کیوں؟ اس کو لائیں اور اس کو گریبان پکڑ کے اس کو لے کے آئے کٹہرے میں اور اس سے جواب طلب کریں کہ اس نے کیا کیوں. پاگل ہے تو پاگل خانے جائے. اچھا سیفی, اگر آپ کے خیال میں اگر ایسے افراد کے خلاف کارروائی کی جاتی حکومت کی جانب سے بھی یا کورٹس کی جانب سے بھی تو ایسے واقعات میں کمی ہو سکتی تھی؟ بالکل ہوتی. آپ ایران میں دیکھیں, ایران میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے وہ سریعام پھانسی دیتے ہیں, اس کے بعد دیکھ لیں ایران میں آپ اس کا ریشیو دیکھ لیں, پرسنٹیج دیکھ لیں کہ کتنے ایران میں یہ واقعہ ہو رہے ہیں, کوئی بھی نہیں. اور اگر آپ ان کو لیوریج دیں گے اور قانون ہوتے ہوئے بھی چاہے آپ 20 ایکٹ بنا لیں, اچھا یہ ہیرسمنٹ ایکٹ بھی, ویمن پروٹیکشن بل بنا, اینٹی ریپ ایکٹ بن گیا, کیا ہوا؟ ہو تو وہی سب کچھ رہا ہے. صحیح, مطلب قوانین بن رہے, امپلیمنٹیشن تو بالکل شروع سے پاکستان میں یہی ہے. اب یہ قانون ہے, قانون پہ کہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. الیکشن کرانے تھے نہیں کروایا تو میں کہتی ہوں بھائی اس کو سسپینڈ کر دو نا, جو مشرف نے کیا تھا ابیئنس میں چلا گیا تھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس کو بھی سسپینڈ کر دو نا. پھر کس نام کا کانسٹیٹیوشن رکھا ہوا ہے؟ جب ہمیں رائٹ ہی نہیں مل رہے ہیں, جب آپ نے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرنا تو یہ بند کرو نا کتابیں, پھینکو ان کو دریا میں بہا دو, کیوں رکھے ہوئے؟ تو امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اس کے لیے سب سے مین چیز ہے کہ عوام میں اتنی کرج ہونی چاہیے کہ اپنے کیس رجسٹرڈ کروا سکیں. عورت یہ نہ سوچے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو اب میں یہ آواز اٹھاؤں گی تو میں بدنام ہو جاؤں گی, یہ نہ سوچے. صحیح, شاید اس کے آواز اٹھانے سے آگے کی اور جو ہے 50 عورتیں بچ جائیں گی. اگر وہ آواز نہیں اٹھائے گی تو 50 عورتیں اور وکٹمائز ہوں گی, بالکل صحیح, 50 بچے اور وکٹمائز ہوں گے. تو لہٰذا سب سے پہلے تو جو وکٹمائز ہوا ہے نا, جو وکٹم ہے,
اس میں اتنی کرج ہمیں پیدا کرنی چاہیے کہ وہ سامنے آئے. تیزی کے ساتھ دیکھا ہے آپ نے سیفی کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے. اب اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے تو پیرنٹس ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آتے ہیں بات کرنے کے لیے. لیکن ایک آپ اس معاملے میں ذرا بتائیے گا کہ پولیس کتنا اگنور کرتی ہے ایسے کیسز کو, کیونکہ آپ تو دیکھتی ہیں. آپ پولیس کے پاس آپ چلے جائیں, سب سے پہلے تو وہ کہے گی آپ کی بچی خراب ہے. اسی میں کوئی ایسا ہوگا کہیں اس کا, اب اسی کیس کو لے لیں, اگر اس میں چلے جاتے ہیں تو وہ کہیں گے جی آپ کی بچی نے اس کو کوئی آسرے دیے ہوں گے, اس کا چکر ہوگا تبھی تو وہ سڑک پہ آ کے وہ کر کے چلا گیا. پہلے تو وہ ماں باپ کو ہی ڈیمورلائز کرتے ہیں, اور جس طرح کی وہ پولیس والے گفتگو کرتے ہیں تو عزت دار ماں باپ تو کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا کہ اس طرح کی گفتگو جس طرح کی وہ بٹھا کے کرتے ہیں کہ کیا چکر تھا یہ. اب آپ دیکھیں نا, کسی کی بچی کڈنیپ ہو جاتی ہے, اس پہ وہ کہتے ہیں یہ پتا کریں کہ اس کو آشنا تو نہیں تھا, اس کے ساتھ چلی گئی ہے. پہلا لفظ ہی پولیس والوں کا یہ ہوتا ہے. صحیح, ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. تو آپ کو ایٹیٹیوڈ سیٹ کرنے ہوں گے, پولیس کو بھی اپنے مورال ہائی کر کے اس ایٹیٹیوڈ پہ آ کے بات کرنی ہوگی. یہ سوچنا ہوگا کہ ہم بھی بچوں والے ہیں, ہماری بھی بیٹیاں ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں. میں کوئی پروگرام کرتی ہوں تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچیاں ہیں, ہمیں آواز اٹھانی ہے. صحیح ہے. اور اگر یہی نہیں سوچتے, یہ سمجھتے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آ گیا, ارے بھائی اب کڈنیپنگ کے لے جائیں, ارے بھائی پتہ کریں آپ کی بچی کی کوئی دوستی ووستی تو نہیں تھی, وہ کسی آشنا کے ساتھ تو نہیں چلی گئی. اب وہ ماں باپ کہاں جائے؟ تو آپ یہ دعا زہرا والا کیس دیکھ لیں, اس کے باپ نے کس طرح سے فائٹ کی ہے اور اپنی بچی کو اس نے سیکیور کیا ہے. اگر دعا زہرا کے باپ کی جگہ پہ کوئی مہندی کی جگہ کوئی اور ہوتا, وہ چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتا. اگر کمزور ہوتا یا پھر اس کو نہ اتنی ہاں نہ ہوتی تو وہ ڈیفینیٹلی خاموشی سے بیٹھتا اور روتے رہتا. بالکل صحیح ہے, لیکن اس کا موقف صحیح تھا اور اس نے وہ ثابت کیا, اور اتنی لانگ جرنی اور اتنی لانگ فائٹ کر کے اس نے اپنی بیٹی کو سیکیور کیا. اور اگر وہ نہ کرتا تو آج اس کی بیٹی پتہ نہیں کہاں بک رہی ہوتی. ٹھیک ہے سیفی, آپ کا بہت شکریہ. مزید ہم آپ سے اس پہ بات کریں گے موضوع پر, اور یہ بھی جانیں گے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ سیفی اس طرح کے کیسز کو ڈیل بھی کرتی رہتی ہیں. تو جب خواتین کورٹ میں جاتی ہیں تو کورٹ کے اندر ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوتا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک فرام بریک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ, میں ہوں عادیہ ناز. بات کر رہے ہیں ہم ہیراسمنٹ پر اور کیا مشکلات رہتی ہیں, قوانین پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. بہت واضح قوانین بنائے گئے ہیں, پارلیمنٹ میں بن جاتے ہیں, ڈسکشن بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. اچھا سیفی, مجھے یہ بتائیے گا, کورٹ کے اندر جب اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو بہت سارے میجورٹی میں ایسے پیرنٹس ہیں جن سے اکثر ہماری بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کورٹ میں کیس لے کر جائیں گے تو وکیل کی جانب سے بھی بہت گندے سوال پوچھے جائیں گے اور جج کے ریمارکس بھی کچھ اسی ٹائپ کے آئیں گے. تو اس پر آپ کیا کہیں گی, اور کیا ایسا ہوتا ہے ویسے کورٹس کے اندر؟ میں اس میں ایک کیس کوٹ کروں گی. عائشہ تھی ایک بچی, 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتی, اس کا وین ڈرائیور اس کو لے کے بھاگ گیا تھا. اچھا. اور اس کے وین ڈرائیور کا بھائی رینجرز میں تھا, سپاہی تھا کچھ. وہ چلا گیا اس کو لے کے, اس کے ماں باپ کسی کے ریفرنس سے میرے پاس آیا, کوئی وہ این جی او چلاتے تھے, انہوں نے کہا میڈم کے پاس چلے جائیں. میں نے اس پہ پٹیشن فائل کی کیونکہ بچی انڈر ایج تھی. ٹھیک ہے, میں نے پٹیشن فائل کی, اس پہ نوٹس ہوئے اس کے بھائی کے گھر, کیونکہ وہ بندہ لے کے اس لڑکی کو پنجاب چلا گیا تھا. ہم نے پروٹیسٹ بھی کی 3 تلوار پہ. وہاں سے ڈی آئی جی صاحب کا مجھے فون آیا کہ دیکھیں جی آپ پروٹیسٹ کرنے کی بجائے جو ہے وہ آپ ایف آئی آر کرائیں. اور یہ وہ جب ایف آئی آر کرانے گئے تو انہوں نے کہا جی وہ تو اپنی مرضی سے گئی ہے, ایف آئی آر بھی کیا کریں. خیر, تو جب ہم نے پٹیشن کی تو پٹیشن میں ہم نے ایس ایچ او علاقے والے کو بھی بنایا. جب پریشر آیا ان کے اوپر تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ بچی کو واپس لے کے آیا. اچھا, اب واپس کیسے لے کے آیا؟ جب اس کو لایا تو لا کے وہ بچی بتاتی کہ 2 دن اس نے اس کو لاک اپ میں رکھوایا. تو ظاہر ہے پولیس ملی ہوگی نا اس کے ساتھ, تو لاک اپ میں کیوں رکھا, اور اس کو ڈرایا گیا کہ اگر تم نے یہ ایڈمٹ کیا کہ میں تمہیں لے کے گیا تھا اور میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے, تو اس میں نے جتنے رجسٹرار تھے نا جو سٹی کورٹ میں بیٹھ کے یہ فری ویل پہ نکاح کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی میں نے پارٹی بنایا کہ ان کو بھی بلائیں کٹہرے میں اور پوچھے کیسے یہ 14 سال کی 13 سال کی بچی کا نکاح کروا دیتے ہیں بغیر شناختی کارڈ کے, بغیر کسی چیز سے. یہ بھی آنسریبل ہیں, یہ بھی جواب دیں. وہ ایک بڑا کیس تھا, اور وہ جب لگا, کیونکہ اس میں چائلڈ ڈسٹریکشن ایکٹ لگتا ہے کہ بچوں کی شادی نہیں آپ کرا سکتے, گھر والے نہیں کرا سکتے. اگر بچہ جا کے کمپلین کر دے کہ جی میرے گھر والے میری زبردستی شادی کرا رہے ہیں اور میں انڈر ایج ہوں, تو نہیں کروا سکتے, تو پھر یا تو یہ ایکٹ ختم کر دیں. اس میں کھیل یہ ہوا کہ جناب وہ جب بچی کو میجسٹریٹ کے پاس پیش کیا گیا تو بچی نے میجسٹریٹس کے سامنے کہا کہ جی مجھے اپنے باپ کے ساتھ جانا ہے. اس وقت وہ جا کے 161 کا بیان کرا چکا تھا وہ بندہ, اور عمر میں اس سے 3 ٹائم بڑا تھا, اور بیان اور شکل سے ایسا تھا خوفناک کہ تمہیں دیکھ کے تمہیں گھن آئے,
اور وہ بچی بالکل معصوم سی, 13-14 سال کی بچی, اس کے ماں باپ غریب بیچارے. اچھا تو وہ اس نے کہا میں نے ماں باپ کے پاس جانا, چلے گی ماں باپ کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. بعد میں بچی نے کہا جی مجھ سے زبردستی کی یا مجھے لے گیا اور اس نے میرے ساتھ جو بھی کرنا تھا وہ سب بھی کر لیا. اس کا میڈیکل ہم نے کہا کرواتے ہیں, میڈیکل کروایا سب. جج صاحب جو میجسٹریٹ, انہوں نے کہا جی اس کا تو 161 کا بیان 164 کا بیان ہو چکا ہے کنفیشنل کا, کہ جی اس نے اپنی مرضی سے نکاح. میں نے کہا وہ جو بیان ہوا تھا وہ انڈر ڈیورس ہوا تھا. یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا کرمنل بھی پکڑا جاتا ہے نا اور پولیس کی کسٹڈی میں کوئی بیان دیتا ہے تو وہ بیان قانونی نہیں ہے, ایڈمیسیبل ہے. تو پھر بچی جب ان کی کسٹڈی میں تھی اور بچی کو 2 دن لاک اپ میں رکھا اور اس نے یہ بیان دے دیا, ان کے پریشر میں آ کے انہوں نے کہا تبھی چھوڑیں گے, تمہارے ماں باپ کے پاس جانے دیں گے جب تم یہ بیان دو گی. تو 164 کروا دیا اس کا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بندہ بچ جائے. اب ہمارا قانون دیکھو کیسے ہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں وہاں پہ کہ جی اب تو یہ 164 ہو گیا, آپ اس کا اگر نہیں بچی لانا چاہتے کھلا کا کیس فائل کریں. یعنی وہ جو بندہ کڈنیپ کر کے گیا, ہم نے کڈنیپنگ کی FIR کرائی, وہ سب چھوٹ گیا اس بات پہ کہ بچی نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا. آپ اس کی ایج تو دیکھ لیں, چلیں اس پہ نہیں تو یہ چائلڈ ڈسٹریکشن ایکٹ میں اس کو سزا دے دیں. نہیں جی, وہ بندہ نکل گیا اور اس بچی کا کھلا کا کیس کر کے پھر اس سے جان چھڑوائی. کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے سیفی کہ ہمارے ہاں کیسز لٹکے رہتے ہیں, ان کی سماعتیں نہیں ہو پاتی ہیں, تو لوگ ڈسہارٹ ہو کے بھی اپنا کیس واپس لے لیتے ہیں. ہاں وہ کیونکہ اتنا ان کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے کورٹوں میں. دیکھیں کورٹوں میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ایز اے لائر میں کبھی ڈسٹرکٹ کورٹ جاتی تو مجھے بھی تھوڑا سا ماحول ایسا لگتا ہے, بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں اپنی پیشیوں پہ, تو جب کوئی ایسا بچہ جاتا ہے یا اس کے گھر والے جاتے ہیں, پورا دن ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, الگ الگ طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں, الگ الگ طرح کے فیسز دیکھنے پڑتے ہیں, تو وہ پھر وہ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار چھوڑو, ہمیں کیا ملا ہے, تو پھر وہ اس وجہ سے بھی پیروی نہیں کر پاتے ہیں. تو اسی لیے میں نے شروع سے یہ سجیشن دیا ہے بہت سال پہلے بھی کہ ایسے کیسز کے لیے الگ علاقے میں الگ کورٹ ہونے چاہیے جہاں پہ وہ بھی جا کے فیل لائک ہوم, اور اس کے بعد وہ کیس چلے. اب سارے کیس ایک ہی کورٹوں میں چل رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے جن کے ساتھ ایک تو زیادتی ہوئی ہے, پھر وہ جا کے وہ والا ماحول بھی, میں یہ نہیں کہتی کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا ماحول بڑا کوئی آئیڈیل ماحول ہے, بالکل آئیڈیل ماحول نہیں ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ ڈی مورلائز ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ہم جو ہو گیا ہمارے بچے کے ساتھ ہو گیا, ہم اب اس کی اگلی لائف دیکھتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے یہ وجہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سیفی, واقعات تو بہت سارے رپورٹ ہوتے ہیں, اور اب جب سے میڈیا آیا ہے تو یہ میڈیا پر ہائی لائٹ بھی بہت تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں. واقعات تو شروع میں بھی پہلے بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے, لیکن اس وقت ظاہر ہائی لائٹ نہیں ہو رہے. تو اب لوگ شعور رکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, اپنے حق کی بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں, آپ کے نزدیک وہ ان کی تعداد ٹھیک ہے, نہیں کم ہوتی ہے, یا کوشش ہوتی ہے کہ بس گنے چنے لوگ جو شعور رکھتے وہ آتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے ریئر کیس آپ کے سامنے آ جائے. میں سمجھتی ہوں کہ 3% بھی کیسز جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو بیچاری ڈپرائیوڈ ہیں, کچھ اپنے ڈر کی وجہ سے نہیں بول پاتی ہیں, کچھ فیملی میں ہی ان کے اوپر ہیراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس پہ بھی نہیں آواز اٹھا سکتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اور ہمارے اگر ہم صحیح اسلامک جو ہماری اقدار ہیں اگر ہم اس پہ چلیں تو شاید یہ چیزیں سب کم ہو جائیں. لیکن یہاں پہ کسی کی عزت کی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, اٹس نارمل. تو جب آپ کسی کی بچی کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھیں گے, چاہے وہ حکمران ہوں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, ججز ہوں, وکلا ہوں, کوئی بھی ہو, تو تب تک یہ مسئلے حل نہیں. اچھا دیکھیں ایک چیز اور بھی سامنے آتی ہے نا کہ جی پتہ نہیں لڑکی نے شاید لباس ایسا پہنا تھا تو اس کی وجہ سے اس کو ہراسمنٹ کا سامنا. میں اس آرگیومنٹ کو بالکل اس پر بھی ہم نے دیکھا بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں پردے کا حکم سب سے پہلے مرد کے لیے ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. عورت پہ تو بعد میں آتی ہے بات, تو کون سا مرد ہے جو نگاہیں نیچی رکھتا ہے؟ پہلے اپنے پہ تو امپلیمنٹ کر لیں, پھر لڑکی کے ڈریس کے اوپر جو ہے نا وہ بکواس کریں. تو یہ کہ جی لڑکی کا وہ کپڑے ایسے پہنی ہوئی تھی, میں نے کافی لوگوں کے آرگیومنٹ کیے, اس کا حلیہ ایسا تھا. اچھا ایک وہ جو بچی کوئی نکلی تھی اکیلی اور اس کے ساتھ ریپ ہو گیا تھا, اس کے اوپر کسی مفتی صاحب کے میرے ساتھ ہی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ اس کو کیا ضرورت تھی اکیلے جانے کی. میں نے کہا what do you mean, یعنی یہ کانسٹیٹیوشن, یہ قانون سب بیکار ہے جو ہمیں رائٹ دیتے ہیں کہ ہم اکیلے ٹریول کر سکتے ہیں. اکیلے بھی نہیں جا سکتی, نہیں وہ خود اپنا آپ نہیں سدھریں گے. یعنی مرد حضرات یا جو ایسے سیکس مینیک لوگ ہیں وہ نہیں سدھریں گے. لڑکی اپنے آپ کو ڈبے میں بند کر لے. کیوں بھائی, کیوں
ہمیں تو اسلام نے یہ نہیں کہا. اسلام نے کہا لڑکے مرد عورت میں فرق نہیں ہے, دونوں علم حاصل کریں, دونوں کام کریں. اور شروع سے آپ اسلامک جو ہسٹری نکال لیں, عورتیں بھی کام کرتی تھی, مرد بھی کام کرتے تھے. عورتیں جنگوں میں بھی جاتی تھی زخمیوں کو جو ہے وہ مرہم پٹی کرنے کے لیے. یہاں کے ان کو یہ حکم تھا کہ جی گھر سے نہیں نکلنا تم نے, تمہیں وہاں کسی نے دیکھ لیا تو کوئی کفار ہی نہ اٹھا کے لے جائے. اگر ایسا خوف ہوتا تو سب سے پہلے تو عورت کو خوف مسلم عورت کو کافروں سے ہوتا نا, تو یہ حکم ہوتا کہ جی آپ نے میدان جنگ میں نہیں آنا کہ کفار ہی نہ اٹھا کے لے جائیں. تو یہ کون سا آرگیومنٹ ہے جی کہ آپ نے کپڑے صحیح نہیں تھے پہنے, آپ نے دوپٹہ نہیں اوڑھا تھا تو بندہ سامنے والا انسٹیگیٹ ہو گیا, آپ کو اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا. مرد کیوں ایسا ہے, اس کی اصلاح کریں نا آپ عورتوں کی بجائے. ٹھیک ہے. اچھا سیفی, اب مرد اور خواتین سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ہراسمنٹ یہی بات ہے نا. چلے ٹھیک ہے جی, عورت کو تو آپ نے الزام, آپ نے مورد الزام ٹھہرا دیا کہ جس کے کپڑے صحیح نہیں تھے, وہ ماڈرن تھی, وہ اکیلی. تو چھوٹے 6 سال کے بچے کا کیا قصور ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے؟ چھوٹی بچیوں کی لاشیں مل رہی ہیں. بچیوں کو چھوڑو, بچوں کا کیا قصور ہے جو ان کے ساتھ مساجد میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ بات نہ کریں آپ. ایک ویڈیو وائرل ہوا, آپ کو یاد ہوگی 2020 میں جو کوئی مفتی کوئی مولانا صاحب تھے, اس نے مسجد میں بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی. اس نے یہ بھی نہیں خوف کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. تو آپ اپنی مینٹیلٹی سیدھی نہیں کریں گے, آپ اپنا کام سیدھا نہیں کریں گے, دوسروں کو آپ کرٹیسائز کریں گے. سیفی, آپ کے خیال میں ایسے نفس کے بے قابو افراد کے خلاف کورٹ تو ڈیفینیٹلی آپ نے بتایا کہ کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں, ہونا کیا چاہیے ان کے ساتھ؟ ان کو بند کرنا چاہیے. ان کے لیے پاگل خانہ رائٹ پلیس ہے, ادھر رکھیں ان کو اور ان کی وہاں پہ علاج کریں. کیونکہ دیکھیں لیونیٹک ایک ورڈ ہے ہمارے لاء کی بکس میں. اچھا, اس کا جو فائدہ ہے وہ ایک مرڈرر کو بھی مل جاتا ہے. لیونیٹک مینز یہ ہوتا ہے کہ جی سم ٹائم اس کو دورہ پڑتا ہے اور وہ قتل بھی کر دے نا, اور وہ یہ اپنے رپورٹ سے یا اس سے یہ پروو کر دے کہ جی یہ بندہ پاگل ہے, اس کو ذہنی فٹس آتے ہیں, اس فٹس کے دوران اس بندے نے اس کو قتل کر دیا ہے, تو لہٰذا اس کو جو ہے نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے. صحیح. تو اس لیے میں اس آرگیومنٹ کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ کوئی اس چیز کا فائدہ لے لے کہ جی یہ ذہنی مریض ہے, اس سے یہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیں وہ لڑکا آپ کو ذہنی مریض کہیں سے لگ رہا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل سے اترنا ہے؟ نہیں, اس کو پاگل کو یہ ہوتا ہے کہ اترا ہے, اتر کے اس نے وہ حرکت کی, اس کے بعد دوبارہ وہ اسی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلا گیا. پاگل یہ کرتے ہیں. پھر پاگل تو اس کے پاس ہی کھڑا رہتا ہے نا, اس کو زبردستی پھر لے بھی جاتا. یہ کون سا پاگل پن ہے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ تو پاگل پن نہیں ہے, یہ تو یاد لگتا ہے اس لڑکی سے کوئی دشمنی تھی, یا اس کے اوپر اس کو کوئی گرج بہت زیادہ تھی, یا اس کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ اس نے یہ حرکت کی اور پھر بعد میں نارملی وہ اپنی موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور چلا گیا. بالکل صحیح. اچھا, ایسے میں تو اب ہماری لڑکیوں کو بھی, خواتین کو بھی اپنے رائٹس پتہ ہیں, شعور آ چکا ہے, وہ آتی ہیں, بات کرتی ہیں, اور بہت سی جگہوں پر تھانوں میں جاتی بھی ہیں رپورٹ کرانے کے لیے. لیکن میری جان اس نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد وہ لڑکی کے اندر, میں نہیں سمجھتی کہ اس لڑکی کے اندر اتنی بھی ہمت ہوگی کہ وہ جا کے, اور پتہ نہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہمیں تو ابھی تک تو ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں نا, ابھی اگر اس اسپیسیفک کیس کی ہم بات کریں تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے. حکومت کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ سوائے پارلیمنٹ میں قوانین بن گئے, حکومت کو اپنے قرضے معاف کرانے چاہیے, حکومت کو اپنے کیسز بند کرانے چاہیے جو انہوں نے کر لیے, بس یہی کرتی ہے کہ حکومت کو عوام سے کوئی لینا ہے ہی, جو کر رہی ہے حکومت وہ کر رہی ہے. ٹھیک ہو, ہم سے, مجھ سے, آپ سے, ان بچیوں سے حکومت کو کچھ واسطہ ہی نہیں. بالکل صحیح. اچھا, آپ ہی کی فیلڈ سے وابستہ آپ کے دوست احباب بھی, آپ نے دیکھا ہوگا ایسے افراد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی کیس لے لیتے ہیں, تو ایسے وکلا کو آپ کیا کہیں گی کہ وہ کیس کیوں لیتے ہیں؟ میں کنڈم کرتی ہوں, اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب یہ ایسے وکلا جو ہے کرمنلز کے, جب کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے, 4 پیسوں کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں, لیکن ان کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی کرمنل ہے, چاہے اس نے یہ کیا ہے, تو رائٹ آف ڈیفینس تو ہر کسی کو ہے, کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کو قانون کے مطابق سزا ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, فری ٹرائل کا ہر کسی کو رائٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ان کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے, لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ہمارے یہاں جو ہیراسمنٹ کا لاء ہے, آپ چاہتی ہیں کہ اس میں مزید کوئی ترمیم ہونی چاہیے, یا ترمیم ہوئی بھی ہے, امپلیمنٹیشن ضروری ہے؟ میں کہتی ترمیم نہ کرو, جو بنائے اس پہ امپلیمنٹ کر لو. چلو اس لڑکے کو 3 سال کی سزا تو دلوا دو نا, کیا ترمیم, ADC لگا دو. ترمیم کیا, ترمیم کر کے وہ کتابوں میں پڑھی رہے گی. امپلیمنٹ کرو یار, میں یہ کہتی ہوں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جو ہیرس ہو رہی ہے عورت, اس جو کر رہا ہے اس کو سزا مل جائے بس. بہت سے لوگ تو بیچارے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, بسز میں دیکھ لیں آپ کیا کیا کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ خاموش رہتی ہیں. وہ تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, وہ تو ہر لڑکی نے فیس کیا جس نے بس کے اندر سفر کیا ہے.
یہ تو ٹو مچ ہے نا. پھر کسی نے, کیونکہ کسی نے ہمیں زبان دی ہی نہیں, کسی نے ہمیں آواز دی ہی نہیں کہ آپ اپنے رائٹ کے لیے بولو. اگر ہمیں آواز ملتی تو ہم اس پہ آواز اٹھاتے. لڑکیوں کو گھروں میں بھی دبایا جاتا ہے, ماں باپ بھی کہتے ہیں لڑکے کا اور مقام ہے, تمہارا اور مقام ہے, تم نے جانا ہے تو تم نے مر کے آنا ہے, ڈولی میں جانا ہے تو وہ جنازے میں وہاں پہنچنا ہے. عورت کو تو ہم لوگ تیار ہی ایسے کرتے ہیں ہر زیادتی سہنے کے لیے. ہم اپنی بچیوں کو تیار ہی ایسے کرتے ہیں. یہ ہمارا, میرا, آپ کا, سب کا قصور ہے. صرف ہم گورنمنٹ کو کہیں ہماری بچیاں اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کہے تو وہ لڑکی کے اندر اتنی ہمت ہوتی, اس کو گریبان سے پکڑتی, 2 لگاتی اس کو وہیں پہ اور لوگوں کو اکٹھا کرتی. لیکن کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت ایسی نہیں کی, اس لیے وہ بیچاری خاموش تھی اور وہ سکون سے بیٹھ کے نکل گیا. ٹھیک ہے, لڑکیوں کے دل سے آپ کے خیال میں خوف نکالنے کے لیے پیرنٹس کو ان کو جو ہے وہ کانفیڈنس دینا چاہیے, بچیوں کو کانفیڈنس دینا چاہیے, بیٹھ کے سمجھانا چاہیے کہ بیٹا تمہارے ساتھ اگر یہ حرکت ہو تو تم اڑ جاؤ, بالکل تم برداشت نہیں کرنا. خوف زدہ ہوتے ہیں کچھ پیرنٹس کے بھائی, اگر آپ مثال ہے یہ بہت سارے خوف زدہ کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ وہ بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ باہر کیا کیا ہو سکتا ہے. تو وہ بڑی معیوب یہ بات سمجھتی ہیں بچیاں بھی کہ ہمیں کہیں کسی نے بلی کر دیا ہے یا ہیرس کر دیا ہے, کیا کوئی جملہ کس دیا ہے, تو ہم نے یہ کسی کو بتانا نہیں ہے, ہماری انسلٹ ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ہماری تربیت میں فرق ہے. گھر والے, یہ میں آپ سے بھی تو کرتے ہیں نا کہ یار آپ یہ مت کریے گا, خدا نہ خواستہ لڑکا ہے وہ آ کے آپ کے اوپر تیزاب پھینک دے, آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس سے بھی لڑکیوں کو بیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نہیں, تیزاب کی بات تو بہت بعد میں آئے گی نا, اس وقت تو تیزاب لے کے نہیں نا گھوم رہا, وہ تو جب پھینکے گا تب پھینکے گا. آپ کو سٹینڈ تو لینا ہے نا. اور آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی تمام ماں باپ کو, خدا کے لیے اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو اعتماد دیں, ان کو سمجھائیں کہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ باہر آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ کو مینٹلی پریپیئر رہنا ہے اور اپنے لیے آواز اٹھانی ہے, اپنے میں ہمت پیدا کرنی ہے. اگر آپ اپنی بیٹی کو باہر نکال رہے ہیں تو اکیلے, اور اگر آپ نے گھر پہ ہی رکھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر جو بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی, لیکن اگر آپ اس کو باہر نکال رہے ہیں تو کانفیڈنس دے کے نکالیں کہ بیٹا کل یہ ہوگا تو آپ کو جو ہے آپ کو اس طرح سے ایکشن کرنا ہوگا, آپ کو آواز اٹھانی ہوگی, آپ کو ہمیں آگے بتانا ہوگا. بہت شکریہ صفی, آپ نے اتنے پیچیدہ موضوع پر ہمیں جو ہے وہ بات کرنے کے لیے ٹائم دیا, اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں بھی کلیئر ہوئی ہوں گی. اپنا لا پتہ چلا ہوگا کہ بھئی ہمارا لا ہمیں کیا بتاتا ہے. وہ لڑکیاں جو کہ اس طرح کے ایکٹ کا سامنا کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتی ہیں, ڈر جاتی ہیں, گھبرا جاتی ہیں, وہ اپنے رائٹس کے لیے سامنے آ سکتی ہیں, فائٹ کر سکتی ہیں, اور ایسے افراد کو عبرت کا نشان خود بھی بنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر نہیں بتا رہا, پولیس والے کچھ نہیں کر رہے یا کوئی نہیں ان کو سزا دے رہا, تو آپ خود سامنے آ جائیے. بات کر رہے ہیں ہم ہیراسمنٹ پہ. آئیے ذرا جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک فرام بریک. ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں ہراسمنٹ سے متعلق, اور پاکستان میں ہمیں ایسے واقعات بہت کثرت سے اب دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے پر بہت سارے منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں. خواتین کو بہت ساری مشکلات کا سامنا رہا ہے, اور اب تو بہت سارے لڑکوں کو بھی یہ مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ٹرانسفارمیشن فاؤنڈیشن کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بات کریں گے ہم ماہر نفسیات ڈاکٹر عمران سے. ڈاکٹر عمران, ویلکم بیک آپ کے پروگرام میں. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں نفسیات سے متعلق. آپ یہ بتائیے گا کہ ایسی کیا یہ کوئی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہیراسمنٹ کے سامنے واقعات جو وہ سامنے آ رہے ہیں, لوگ ہیراسمنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جنسی جبلت ہمارے بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے. جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں, نیند لیتے ہیں, تو جنسی جبلت جو ہے وہ ہماری بنیادی تقاضوں میں سے ہے. انسان کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے, ظاہر ہے دنیا کا بھی قانون لاگو ہوتا ہے, آخرت کا بھی قانون لاگو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنی باؤنڈریز کو کراس کر سکتا ہے, اسی لیے اس کو قانون کے دائرے میں لے کے آیا جاتا ہے. اب وہ اخلاقیات کا بھی قانون ہوتا ہے اور حکومت کا بھی قانون ہوتا ہے کہ وہ اپنی حد کو پار نہ کریں. لیکن جس طرح کے ماحول میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں, تو پاکستانی نہیں پوری دنیا اس وقت ہر شخص اپنی حد کراس کر رہا ہے. تو اگر آپ اس کے عمل کو دیکھ لیں تو ہم ہر شخص اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے, آزادی کھانا چاہتا ہے, اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کر رہا ہے. ہمارے ملک میں کیونکہ قانون کی گرفت بہت ہی زیادہ کمزور ہے,
اور جو ہمارے پاس میڈیا کا انفلکس فری انٹرنیٹ کے بہانے ہمارے پاس آیا ہے اس سے یہ ابال مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے جب یہ ابال آپ کے اندر بڑھے گا تو اس کا اظہار ہوگا، اور اس کا اظہار کو کوئی زیادہ تر کیونکہ غیر فطری طریقوں سے اظہار ہوگا تو پھر وہ آپ کو ہیرسمنٹ کی صورت میں ہی نظر آئے گا۔ اچھا دیکھیں، عموماً ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے موبائل پر جو انٹرنیٹ ہے اس پہ کچھ ویڈیوز سرکولیٹ کرتے ہوئے آ جاتی ہیں سامنے، تو یہ کوئی ایسا دماغی مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان خود وہ دیکھنا چاہتا ہے، یا پھر وہ اسکرول کرتے ہوئے جب آتی ہے تو اس کے بعد کچھ اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ جنم لیتی ہے؟ اب اس وقت ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر ہیں کہ جس کے اندر ہم جب یہ سرچ کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ سرچ کیا ہے، جبکہ آپ یہ ایکسپیریمنٹ آپ کے ناظرین بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 5-6 لوگ بیٹھیے، ایک ہی لفظ نکالیے، کوئی بھی ایک لفظ، چاہے سول نکال لیں، چاہے کچھ اب سیکس نکال لیں، کوئی اس طرح کے ایک ہی لفظ نکالیں، پانچوں کے گوگل کے اوپر یہ الگ الگ مطلب کیوں دے رہا ہے، یہ الگ الگ چیزیں کیوں دے رہا ہے؟ اگر اصولاً تو ایک ہی چیز دینی چاہیے تھی نا، بالکل صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ ٹریک موجود ہے کہ آپ نے اپنی لائف کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، چاہے وہ کوئی سا بھی پلیٹ فارم آپ نے یوز کیا ہو، آپ نے کون سا لفظ کبھی بھی لکھا ہے، کبھی بھی سرچ کیا ہے۔ آپ کے لیے بڑا سرپرائز ہوگا کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سرچ کرنے والا ورڈ SEX ہے دنیا میں۔ تو جب ہم اتنی سرچنگ اس لفظ کی کریں گے تو پھر یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہی کام کرتی ہے کہ آپ کو پھر وہی بار بار لا کے دکھاتی ہے کنٹینیوسلی۔ اچھا، آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی یوز کرتے ہیں، تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے نے آپ کا کمپیوٹر یوز کیا ہے لیکن کمپیوٹر کے حساب سے جو بھی سرچ ہوا ہے وہ آپ کو پھر وہی دکھانا شروع کر دے گا جو کہ آپ نے سرچ کیا ہے، اور پھر آپ کا یہ اب پورا ٹریک ہے، اب آپ کچھ بھی چھپ نہیں سکتا آپ کا، آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ رجسٹر ہو رہا ہے، وہ آپ کا ڈیٹا سیل ہوتا ہے، اور پھر وہی چیزیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم خود پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، اس وقت اس طرح ہم اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ اچھا سر دیکھیں، اچھا برا سب جانتے ہیں کہ اچھا برا کیا ہے۔ اب کل ایک ویڈیو آئی اور گلستان جوہر میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا، ایسی کون سی کنڈیشن میں ہوتا ہے انسان کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے ایک دم سے ایکٹ کیا ہے؟ ایسا کیا بھوت سر پہ سوار ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کی بات ہے جس پہ آپ نے عرض کیا کہ اچھا برا سب جانتے ہیں، آئی وش کہ ایسا ہی ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ہم یعنی ازمپشن ہے کہ ہمیں سب اچھا برا پتہ ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس پرٹیکولر ویڈیو کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ اس کے 2 حصے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ایز اے ماہر ذہنی صحت اس کو ایز اے مریض دیکھتے ہیں تو ایسی بھی لوگوں کی ایک سچویشن ہوتی ہے ذہن کی جس کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں، جس وقت انسان جو ہے وہ اس کا جو شعور ہے وہ اپنے شعور میں نہیں ہوتا، یعنی اس کا مطلب کہ آپ کو کام تو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو اس طرح کے بہت سارے لوگ ملے ہوں گے جو کہ کہتے ہیں کہ یار میں نے کسی کو دیکھا ہے، مجھے کسی کی آواز آئی ہے، کوئی مجھے بلا رہا ہے، یہاں کوئی ہے، مجھے کوئی اسمیل آ رہی ہے، رائٹ؟ یہ آپ کے اپنے گرد و نواح میں ایسے بہت سفر لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس وقت وہ ریالٹی کانٹیکٹ سے آؤٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ ان کی جو بھی حرکتیں ہوتی ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں اس میں اس طرح کے لوگ بھی شکار ہوتے ہیں، جس طرح کی افراد آپ نے ویڈیو بتائی ہے کہ اگر وہ ایک شخص اپنے شعور کے اندر نہیں ہے تو ایگزیکٹلی اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہ یہ جو حرکت کی ہے اس نے، جو کرنے جا رہا ہے یہ نہیں، اس کو نہیں معلوم ہے۔ دوسری طرف اس کے وہ لوگ ہیں جو کہ جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب وہ قابل گرفت لوگ ہیں کہ جو کہ ذہنی مریض ہیں، ان کو بھی ہم ذہنی مریض ہی کہتے ہیں کیونکہ ہم ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو DSM مینول ہے جس کے ساتھ ہم تشخیص کرتے ہیں تو اس میں یہ ڈس آرڈر آتا ہے، جس کے اندر اس کو ہم ایگزیبیشنسٹ کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اور پرٹیکولرلی اپنے مخصوص اعضاء کو دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ پبلک میں دکھانا چاہتے ہیں۔ یعنی ایگزیبیشن، جیسے آپ کو پتہ ہے ایگزیبٹ کا ورڈ ہے، تو یہ امپلائڈ ہے کہ آپ ایگزیبیشن کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ اس کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ لیکن جب یہ اس طرح کا بڑھ جائے کہ آپ ارد گرد کو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس کو دکھا رہے ہیں، تو پھر یہ ڈس آرڈر بن جاتا ہے۔ اس کے اندر پھر مزید سب کلاسز ہماری نفسیات کے اندر ہوتی ہیں کہ اگر ایک ایسا شخص جس کو ایک یہ بھی مرض لاحق ہو چکا ہے کہ وہ ڈس آرڈر ہو چکا ہے کہ اس کو اپنے یہ مخصوص پارٹس دکھانے ہیں اور اس کو شوق بھی دلانا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ مجھے شوق بھی دینا ہے، یعنی یہ بھی اس کا ایک دماغی فطور ہے کہ جس کے اندر اس کو شوق بھی چاہیے۔ تو یعنی میں ایسی کوئی چیز کروں گا، اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ صرف شوق دیتے ہیں، جس کو بیسکلی اس کو اسٹریکنگ کہتے ہیں ہم اپنی اس مطلب مینول کے حساب سے، کہ ان کو صرف شوق دینا ہے، جیسے کسی کو ڈرا کے چلے گئے تو آپ نے شوق دیا۔ اس کے اندر یہ دونوں کمبائن ہے، یعنی ایک مجھے ایگزیبیشن بھی کرنا ہے اور اس کے اندر مجھے شوق بھی دینا ہے، اور اس کے بعد میں نے بھاگ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا، اس کا ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ اب یہ شخص، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر اس نے اس والی پوزیشن میں، کیونکہ آبویسلی ہم نے اس کو ڈائگنوز نہیں کیا، ہمارے سامنے نہیں آیا، تو اگر اس نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر تو یہ ڈس آرڈر
اپیرنٹلی ایک نظر آ رہا ہے، لیکن اگر یہ واقعی ایک ایسا سائیکوسس کا پیشنٹ ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو پھر اس کا obviously پھر اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ حد لاگو ہوگی، ڈفرینٹ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لاگو ہوگی، کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے یا اس نے اس ایسی کیفیت میں کیا ہے جب وہ اپنے شعور میں نہیں تھا۔ اچھا، تو ایسے لوگوں کا پھر ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ اس کو کیسے کور کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہماری اپنی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ماضی کے اندر ان کے اس طرح کے بہت سارے واقعات کی کمیلیشن رہی ہے جس میں اس طرح کی کسی نہ کسی چیز کو یہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگین وہ کنڈیشننگ جس کو آپ سرچنگ کہہ رہے ہیں، میں نے اس طرح کی سرچنگ دیکھی ہے، اگر ان کے پاس ہیلدی فطری تقاضوں کے نکاس نہیں ہے تو پھر انڈرسٹوڈ ہے انہوں نے بہت انہیلدی طریقے سے یہ نکالا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ اس کی جو بھرمار ہے نا، اس کی جو بہتات ہے، انسان کی ایک نفسیات ہے، اس کو ایک لفظ چاہیے نیا، کیونکہ وہ بور ہو جاتا ہے۔ آپ کی پسندیدہ کھانا آپ دن میں 3 دفعہ نہیں کھا سکتے، آپ اپنا پسندیدہ کلر کی ہر چیز گھر کی نہیں بنا سکتے، آپ کو کیا چیز چاہیے؟ نیا۔ ہم تو بچپن سے جو صابن اور جو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کھاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اس میں ہر دفعہ ایک ہی چیز نہیں ہوتی ہے کہ اب نیا، یعنی اب نیا کیا ہو گیا؟ لونگ کے ساتھ نیا کیسے ہو گیا؟ اس سے بھی بڑھ کر آ گیا اب تو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ صرف نیا ہے۔ تو یہ نیا پن جو ہے یہ میرے کھانے میں بھی ہوگا، میرے فطری تقاضوں میں بھی ہوگا۔ تو یہ بات، یہ وہ ایکسٹریم ہے کہ جب آپ اس نئے پن کی تلاش میں اپنی اس حد کو کراس کر جاتے ہیں کہ جو کہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ ہمارے ہاں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے کتنی ایزیلی یہ مواد اویلیبل ہے، آپ کھولتے ہیں تو سر ٹاپ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی قانون ایسا نہیں ہے، کوئی اخلاقیات کا قانون کوئی پڑھاتا بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس بیڈ روم کے اندر اویلیبل ہیں اور بچے سے لے کے بڑے تک 6 گھنٹے ایوریج فون استعمال ہو رہا ہے، کین یو امیجن؟ 6 گھنٹے ایوریج فون استعمال ہو رہا ہے، اور ایسے میں پھر ایسے ہی واقع ہے، تو اس کے اندر پھر ڈیٹا ایسا ہی آ رہا ہوگا نا۔ اور جب یہ ساری چیزیں آئیں گی تو پھر اس کا اظہار بھی تو اسی طرح کا ہی ہوگا نا۔ ڈیفینیٹلی۔ اچھا یہ بتائیے گا سر کہ کوئی مینٹل ایکسرسائز ایسی ہو جس سے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ اپنی لائف اسی طرح گزارتے ہیں؟ دیکھیں، جس لیول کی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے اور جس دونوں طرف کا میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر یہ شعور میں کیا ہے تو بھی، اور اگر اس نے غیر شعوری طور پہ کیا ہے تو بھی، یہ ڈس آرڈر ہے۔ اور ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیلف ہیلپ سے صحیح نہیں ہوگا۔ اس شخص کو فار شیور آپ کو ماہر ذہنی صحت کے پاس لانا ہوگا، اور وہ پھر ماہر ذہنی صحت کے جو ہے وہ بہت سارے ٹولز ہیں، جب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ غیر شعوری ہے یا شعوری ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی ٹریٹمنٹس ہیں، اس کے اندر میڈیسنز بھی ہو سکتی ہیں، اس میں تھیراپیز بھی ہو سکتی ہیں، اور دوسری انٹرونشنز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قابل علاج ہے۔ ٹھیک ہے، بات ساری یہ ہے کہ یہ قابل علاج، اس کو ہم ڈیویشن کہتے ہیں، اب ہماری بھٹکنا کہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک مرد اور عورت کے بیچ میں بیوی اور شوہر ہیں تو وہ ڈیویشن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں ایک نئے پن کے لیے، جو کہ ان کو اجازت ہے، ظاہر دین بھی اجازت دیتا ہے، دنیا بھی اجازت دیتی ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ اگر آپ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، اس کو بغیر بتائے کر رہے ہیں، شوق دے کے کر رہے ہیں، تو فور شیور اس کی اجازت تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی جو یہ اس کو ڈیویشن کہتے ہیں، تو اس ڈیویشن کا مطلب ہے ٹریک سے ہٹ جانا، بھٹک جانا۔ تو آپ اس ڈیویشن کو ختم کرنے کے لیے ٹریک پہ واپس لائیں گے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی تھیراپیز کی ضرورت ہوگی۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ شادی کا بر وقت نہ ہونا بھی اس چیز کو ترویج دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ادروائز تو پھر جو شادی شدہ حضرات ہیں اور خواتین ہیں وہ تو یہ کام نہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بلکہ انفیکٹ آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی جو ڈیویشنز ہیں جو نظر آتی ہیں، جو ہم اپنی سیکس تھیراپی کے اندر یا جنسیات کے اندر پڑھتے ہیں، جتنی اس طرح کی ڈیویشنز ہیں، جس کی ایک ویڈیو ہے، آپ کو ایسے بہت ساری ڈیویشنز کی مثالیں ملیں گی، درختوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اور اس طرح کی، وہ اس میں میجورٹی شادی شدہ حضرات ہیں۔ اچھا، کیونکہ آپ کو میں نے کیا بیسک بتائی، مجھے نیا چاہیے، یہ تو میں نے کر لیا ہے، اب مجھے کچھ اور چاہیے، اب مجھے کچھ اور چاہیے، اور نیا چاہیے، اور ڈیفرنٹ چاہیے، اور اگر میری نفسیات کے اندر تھرل اور شوق بھی چاہیے تو پھر آبویسلی میں اسی طرح کی حرکتیں کروں گا۔ تو یہ تو جو اس نے بہت زیادہ کیا ہے وہی نیا کرے گا نا، جس نے کم کیا ہے وہ یہ نئی چیزیں کمپیریٹیولی کم استعمال کرے گا، صحیح کم استعمال کرے گا۔ اچھا، اب اس میں کوئی ایج کی کوئی قید نہیں ہے کہ نوجوان ہے تو وہ اس عمل سے گزر رہا ہے، اب تو بڑھاپے میں بھی یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے، بچے تک اس طرف آ رہے ہیں، تو اس سب کا آپ کے خیال میں حل کیا ہے؟
دیکھیں کیسے ہم ان میں لوگوں تو کو 4 روک بر سکتے اعظموں ہیں؟ کے اندر ٹریننگز جو ہے وہ کراتا ہوں، اور جب مجھ سے اس طرح کے لوگ حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو نیو نسل ہے یا ٹین ایج ہے، یہ نوجوان نسل ہے، یہ ان کے یہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جی آپ اپنا فون کچھ کھولنے کی اجازت دے دیں تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ قابل اعتراض مواد آپ کے پاس زیادہ ہے، ایج کی قید نہیں ہے نا، اس کے پاس زیادہ ہے، رائٹ؟ تو اس کا مطلب یہ سراسر الزام ہے، یہ سراسر الزام ہے. کیونکہ خواتین سب سے زیادہ کہتی ہیں کہ جی اب تو یہ دیکھیں بوڑھا گزر رہا ہے، اس کو بھی شرم نہیں آ رہی، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکت اصل میں پہلے میں مطلب بڑوں کا انتہائی قابل احترام کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا تو بڑوں کی پکچر نہیں آتی تھی، ہاں حقیقت وہ سامنے نہیں آ رہے تھے، ایسے ہی ڈسکلوز نہیں ہو رہے تھے، ایسے ہی ہے نا. تو اس کا مطلب اب وہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، ایسے ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ جو بھی لوگ اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں نہیں لاتے، جن کو اپنے آپ کو حد میں رہنا نہیں آتا، جن کو اپنے آپ پر چینلائز نہیں ہونا ہوتا، دیکھیں 1 منٹ میں 8 بچے پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں، تو کوئی تو وجوہات ہوں گی نا کہ آپ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے آبادی پھیلانے والے ملک ہیں، آپ کے مورٹیلٹی ریٹ سب سے زیادہ ہائی ہے، آپ کے ہاں ڈائبٹیز بھی پھیلنے والا سب سے ٹاپ کے اوپر پاکستان ملک ہے، اور ڈائبٹیز کی نمبر 1 ریزن ہے اسٹریس، اور لوگ اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے بھی اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک تو فارغ ہیں، کام ہمارے پاس کم ہے، ذہنی دباؤ ہے، اور کیا کریں، یہ آسانی سے ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں آسانی سے ہو سکتی ہیں، تو ہم اسی طرح ہی اس کو جو ہے وہ نکال لیں. اب آپ اس کو اب ایک شخص جو موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کے ایک ویل پہ اپنی جان کو دے کے بھی تھرل کر رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص کو دوسرے طریقے سے جو ہے وہ تھرل کر رہا ہے، وہ بھی خودکشی کا ہی راستہ ہے، اور یہ بھی ایک انہیلدی راستہ ہے. صحیح. تو ایسے افراد پھر ڈیفینیٹلی قابل علاج ہے میرے نزدیک، ان کا علاج ہونا چاہیے 100% قابل علاج. کیونکہ یہ واقعہ تو خاص طور پہ بہت کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں نا کہ میں بس یہ کیا طریقہ ہوا، بازار سے گزرے بس ہاتھ لگا لے تو بھی تسکین ہو گئی، اور اگر کھڑے ہیں ایک جملہ کس لیا، کیونکہ بہت ساری اقسام ہو گئی نا، اب ایک جملہ کس لیا تو بھی مجھے تسکین مل گئی. تو یہ بھی تمام کیسز ایک ہی اس میں آتے ہیں. دیکھیے اگر یہ شعوری طور پر ہو رہا ہے تو نہ صرف یہ قابل علاج ہے، یہ قانونی گرفت بھی ہے، اس کو آپ کو قانون کے اندر بھی لے کے آنا ہوگا. اور اگر یہ غیر شعوری طور کے اوپر ہو رہا ہے جس کے اندر انسان اپنے ہوش میں نہیں ہے، تو پھر تو 100% اس کو علاج کی ضرورت ہے. تھینک یو سو ویری مچ عمران صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور ڈیفینیٹلی آپ کی باتوں سے دیکھنے والوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گا، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہے تو وہ علاج کی جانب آئے، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. اگر آپ اس اسٹیج سے گزر رہے ہیں تو آئیے علاج کروا لیجئے، شاید آپ بہتری کی جانب چلے جائیں، اور آپ ہی کی وجہ سے بہترین معاشرہ جو بن جائے. آئیے ذرا شہریوں کی جانب چلتے ہیں کہ عوام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، یا وقت ہوا بریک کا. ویلکم بیک فرام بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج کے پروگرام میں ہیراسمنٹ سے متعلق، اور ہیراسمنٹ کا معاملہ عام آدمی سے جڑا ہے، اس شخص سے جڑا ہے جو کہ کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں ہے. تو آئیے ذرا کراچی کی لڑکیوں سے اور دیگر لوگوں سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا رہتا ہے. کیونکہ آپ نے قانونی رائے بھی جان لی، آپ نے جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی رائے بھی جان لی، تو اب ذرا پبلک سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس پر. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا، آپ کراچی میں ڈیفینیٹلی سفر کرتی ہوں گی، ہیراسمنٹ کے معاملات پر کیا کہیں گی آپ؟ کیا بول سکتے ہیں، یہاں تو کوئی مطلب اکیلی لڑکی تو سیف ہی نہیں ہے نا. بس اپنا خیال خود رکھیں. اپنا خیال خود رکھیں. اچھا، گزشتہ روز ایک واقعہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وائرل ہوا. گلستان جوہر میں لڑکا آیا، اس نے لڑکی کو دبوچنے کی کوشش کی، تو یہ بڑا مایوب سا واقعہ تھا. اگر اس طرح کے سر عام واقعات ہونے لگے تو کیا ہم سیو ہیں، سیکیور ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس پہ؟ سیلف ڈیفینس میں انسان اپنے ساتھ ویپن کیری کر سکتا ہے، سیلف ڈیفینس میں اس کو یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا ایک یہی علاج ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ کہیں پر، ٹھیک ہے، میں خود بھی ویپن کیری کرتی ہوں سیلف ڈیفینس کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ کراچی کے حالات جس طریقے کے ہیں، وہاں پر آپ سیف تو اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتے. چاہے کوئی بھی روڈ ہو، کوئی بھی گلی ہو، آپ انسیف ہو ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ہے کہ پولیس نے تو ایف آئی آر نہیں کاٹنی، قانون سے جو ہے وہ انصاف نہیں ملنا. پولیس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، پولیس تو کچھ بھی نہیں کرتی. وہ تو آپ کو بس خوار ہی کراتی رہتی ہے، یہاں جائیں وہاں جائیں، یہ کریں وہ کریں، وہ کچھ بھی ایکشن نہیں لیتی. اچھا، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی ڈر جاتی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کو بتانے سے گھبراتی ہے. تو ایسی لڑکیوں کو کیا کہیں گی آپ؟ ان کو فریلی جا کے اپنے پیرنٹس کو شیئر کرنا چاہیے؟ نہیں، اس میں پیرنٹس کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو جو ہے اتنا اپنے ساتھ فرینڈلی رکھیں کہ وہ ہر چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، اور
हर चीज़ शेयर करें खुल के। ठीक है, तो ये है कि ये नौबत ही ना आए फिर। मुझे बात करनी है हैरेसमेंट पे, जिसका सामना आपको अमूमन रहता है। आप सड़क पे खड़ी हैं, जुमला कस दिया किसी ने, क्या कहेंगी इस तरह के वाक़यात को लड़कियों को किस तरह हैंडल करना चाहिए? लड़कियों को बहादुर होना चाहिए, खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए उन्हें, और ऐसे लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं। ठीक है, आप क्या समझती हैं, अगर ऐसा कोई जुमला है तो इग्नोर कर देना चाहिए या फिर धो देना चाहिए पकड़ के? पहले तो इग्नोर करना चाहिए, अगर ज़्यादा तंग करें तो धो देना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, अक्सर पेरेंट्स से लड़कियां डर जाती हैं ना कि यार मेरे पापा को पता चला तो पता नहीं क्या होगा, या मोहल्ले वालों को पता चला तो क्या होगा, तो ऐसी लड़कियों को क्या कहेंगी आप? डरना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके पेरेंट्स हैं, उन्हें नहीं बताएंगे तो आप किससे बताएंगे। ठीक है। अच्छा, क्या समझती हैं कि क्या हमारे यहाँ जो कवानीन बने हुए हैं हैरेसमेंट पर, वो काफ़ी हैं या फिर अमल दरामद ही नहीं होता, तो फिर किस तरह से काफ़ी? नहीं, कवानीन तो हैं लेकिन अमल दरामद करने वाला कोई नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर, आप पूरा दिन बाजार में होते हैं जी जी। और डेफिनेटली यहाँ से गुजरने वाले बहुत से लोगों को हैरेसमेंट का सामना भी होता होगा, देखा होगा जुमले कसते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, लेडीज़ को थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अब इतना रश नहीं होता हैरेसमेंट। पहले जब बाजार भर के चलता था तो धक्के भी मारते थे जेंट्स, और तो इस वजह से लेडीज़ परेशान होती थी। सही है। आजकल तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा देखिए, कल एक वीडियो वायरल हुई है, गुलिस्तान जौहर में वाक़या पेश आया, नौजवान लड़का बाइक से उतरा, उसने जाके लड़की को बिल्कुल दबोचने की कोशिश की। तो इस तरह के वाक़यात पर आप क्या कहते हैं, किस तरह के कवानीन होने चाहिए, उन पर अमल दरामद कितना ज़रूरी है? ये तो फोर्स का काम है कि ऐसे लोगों पे नज़र रखे और इस तरह का वो रखे। ठीक है। या फिर लेडीज़ को भी थोड़ा तो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि हम बात कर रहे हैं हैरेसमेंट पे, जो लड़कियां गुजरती हैं, उन पर जुमले कसे जाते हैं, कोशिश करते हैं लड़के। कल एक वीडियो वायरल हुई है और गुलिस्तान जौहर का, आपने वाक़या देखा है जी। क्या कहेंगे इस वाक़े पर? इसका हम शदीद मजम्मत करते हैं इस चीज़ का, और इस तरह के वाक़यात हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो इस तरह के वाक़यात रोक ले। ठीक है। इस तरह के वाक़यात रोकने की कोशिश करे। और ये हम सब की माँ बहनें गुजरती है, शॉपिंग करने जाती है, किसी काम से जाती है, तो अगर इसी तरह के जिस तरह की कल वीडियो वायरल हुई है उसी तरह की चीज़ें गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी रोकथाम करे। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, हमारे यहाँ कवानीन तो बने हुए हैं, कानून बना हुआ है, आइन की किताब भी है, लेकिन अमल दरामद नहीं है, अदालतों में लोग अमल कोई नहीं कर रहा है ना इसमें। कानून बना हुआ है, कानून है इस चीज़ के लिए। सही है। लेकिन इसको जो है ना आगे बढ़ाने के लिए कोई है नहीं कि ये कानून मजबूत रहे। सही है। ये चाहिए गवर्नमेंट को, हमें नहीं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस कानून को मजबूत करे, इस कानून को आगे ले जाए, इस तरह के वाक़यात को रोके। हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात चल रहे हैं, इसमें कि क्या है कि कल को हमारी माँ बहनें बाहर निकलेगी तो वो डर के मारे निकलेगी। इसी तरह चीज़ें अगर आम होती रही तो फिर हमारे और दूसरे ममालिक में क्या फ़र्क रहेगी? बिल्कुल, थॉट यही है कि अगर हमारी बच्ची के साथ, किसी की बच्ची के साथ हुआ, मेरे बच्ची के साथ भी हो सकता है, मैं उसको घर बिठा लूँ। आपको क्या लगता है, पेरेंट्स में फिर ये सोच परवान चढ़ेगी? जाहिर बात है, जब इस तरह के वाक़यात 2-3 हो जाएंगे तो हर पेरेंट्स यही कहेगा कि मेरी बच्ची घर में रहे। तो ये कि घर में फिर बच्चियाँ खिकेत होकर बैठ जाती। ठीक है। तब उनकी जो क्या कहते हैं ज़रूरियात होती है, या कोई चीज़ मार्केट जाती है या कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाती है, वो आना जाना भी सब रुक जाएगा। तो ऐसे अफराद को क्या कहेंगे जो ऐसे अक़दाम करते हैं, गलत काम करते हैं? ऐसे अफराद को जो है ना किरदार तक ही पहुँचाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि उसकी सज़ा देख के दूसरा कोई शख्स ये गलती ना करे। ठीक है। और इस मामले में आप पुलिस को कितना समझते हैं, पुलिस क्या ताउन करती है लोगों के साथ? आपको लगता है कि पुलिस के पास जाएंगे तो इंसाफ मिल जाएगा? इंशाल्लाह हमारी पुलिस अगर चाहे तो इंसाफ मिलेगा, चाहे तो। ठीक। हमारी पुलिस इंशाल्लाह ताला है दुनिया की सबसे मानी हुई पुलिस है, अगर चाहे तो इंशाल्लाह सब कुछ कर सकती है, हमें इंसाफ भी दे सकती है। ठीक हो गया। ये इस तरह के वाक़यात रोक भी सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो मैं ये आप हमारी पुलिस से मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करो हवाम का तहफ़्फ़ुज़ रखने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे इस पर? ये वाक़या काबिल मज़म्मत तो है ही, आप एज ए सिटीज़न ऑफ कराची आपकी क्या राय है? बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। ठीक है। ये अच्छा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे हो रहा है नहीं होना चाहिए। हर इंसान मजबूर है। सही है। मुश्किलात बहुत पैदा हो रहे हैं, क्या करेगा इंसान? तो ऐसे में लोगों को समझना चाहिए ना कि मैं गलत कर रहा हूँ। गलत कर रहे हैं। ठीक है। उनको खुद भी खुदा खौफ करना चाहिए, लाजमी, कि उनके घरों में अपने भी अपनी माँ बहन है, कल को उसके साथ होना चाहिए, हो जाए, फिर क्या करेंगे वो? क्योंकि मकाफ़ात अमल तो है। हाय, खुदा की लाठी बे आवाज़ है। ठीक है। कभी भी हो सकता है, आज हम किसी के साथ करेंगे, कल हमारे साथ हो सकता है। सही है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, खुदा खौफ पैदा करना। हमारी लड़कियों को इस मामले में आपके ख्याल में कितना बहादुर होने की ज़रूरत है? वो खुद दिल खोल के चले हैं।
अपने तहफ़्फ़ुज़ खुद करना सीखें। ठीक है, क्यों लड़की नहीं जी सकती, अपनी ज़िंदगी जी सकती है, वो लड़की मर्द के का साथ हक मुकाबला है। कर सकती है। हाँ। क्यों नहीं कर सकती? करे, वो डट के करे, सही है। अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, क्यों नहीं करेगा। अच्छा, मुझे बात करनी है हैरेसमेंट के मामले पर। पाकिस्तान की ख़वातीन बाहर निकलती हैं, जिस तरह बाज़ारों में घुस जाएं आवाज़ें लगती हैं, बस में बैठ जाएं तो कंडक्टर कोशिश करता है, तो क्या आप क्या कहेंगे ऐसे वाक़यात पर? जी, बहरहाल इन लोगों ने किसी को, मतलब हम लोगों को इस काबिल छोड़ा नहीं है कि कहीं हम बाज़ारों में या कहीं आ जा सकें। वो ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है। शायद उनके घर पे इनकी माँ बहनें नहीं होंगी जब भी तो ऐसी हरकतें करते हैं। कल भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, लड़का उठाया, उसने जाके लड़की को खींचने की कोशिश की। ऐसे में इनसिक्योर कितनी है हमारी बच्ची? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं है ये, मतलब वो बोलना चाहिए लोगों को, भाई अल्लाह ना करे कभी मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, मैं तो पकड़ के मारूंगी। ठीक है, आप क्या कहेंगी इस पे? कितनी जिम्मेदारी बनती है हम लड़कियों की कि हम ऐसे लड़कों को खुद ही सज़ा दे दें, क्योंकि पुलिस से तो किसी को तवक्को नहीं रही, कानून भी हमारा आधा है। खुद ही मारे उनको, हाँ, खुद ही मारे पकड़ के अच्छी तरीके से, जो उनको सबक हासिल हो। ठीक है, ये हो सकता है और कुछ नहीं। इसके अलावा अगर औरत कुछ कहती भी है तो बीच बिटाव करवा लेते कि छोड़ो, इज्जत का मामला है, मगर ये थोड़ी, ये तो हर दफ़ा का कब तक औरत सिर्फ अपनी इज्जत के लिए इसी तरह खामोश रहेगी? ये है कि या तो आवाम उठे, साथ लेडीज उठे, नहीं तो फिर खुद ही उठ के वो इतना मारे कि आगों को सबक हासिल हो कि ऐसा कभी नहीं करे। ठीक है, ऐसे में अपने पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बच्चियों को कितना भरोसा दें कि वो डरे नहीं? पे भरोसा करेंगी तो हाँ। ये हो सकता है, बेटियों पे भरोसा नहीं होगा तो कहेंगी ना इन्हीं का कोई होगा मसला, जब भी उन्होंने ऐसा करा है। ठीक है, भरोसा करेंगी बेटियों पे तो हो सकता और है। पाकिस्तान के कानून पर क्या कहेंगी? कानून वाले क्यों अमल दरामद नहीं कराते ऐसे वो लोगों के तो खिलाफ? खैर खाने के मामले में बहुत आगे हैं, बाकी सब मामलों में पीछे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये सोच बहुत तेज़ी के साथ परवान चढ़ रही है कि पाकिस्तान में क़वानीन बना दिए जाते हैं, पार्लियामेंट में नुमाइंदे बोलते भी हैं, तकरीरें होती हैं, उसके बाद बिल्स पेश किए जाते हैं, बिल पर दस्तखत हो जाते हैं, उसके बाद वो कानून का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उस कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई संजीदा नज़र नहीं आता। इसी इग्नोरेंस की वजह से बहुत तेज़ी के साथ मुआशरे में जो है वो शिद्दत पसंदी की सोच जो है वो परवान चढ़ती चली जा रही है। ख़वातीन अपने आप को कितना महफूज तसव्वुर करें, क्योंकि हर जगह पर उनको इसी तरह के मसाइल फेस करना पड़ते हैं। हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारे आला हुकाम की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर कभी किसी को इस तरह से सज़ा दी जाए तो नहीं लगता कि उसके बाद इस तरह के वाक़यात होंगे। तो ज़हनी दबाव का शिकार अफराद, क्योंकि माहिर नफ्सियात कहते हैं कि ज़हनी दबाव का शिकार अफराद ऐसी हरकतें करते हैं, तो अगर वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं तो जिसके साथ ये वाक़या होता है वो किस कैफियत से दोचार होता होगा। और सिर्फ एक नहीं, उसके बाद फिर उसके दिल में खौफ बैठ जाता है, हर जगह जाते हुए 100 दफ़ा सोचता होगा कि मैं यहाँ जाऊँ या फिर ना जाऊँ। लेकिन जो ज़्यादा सोच परवान चढ़ी है वो ये है कि ऐसे अफराद को कैफरे किरदार तक न सिर्फ पहुँचाया जाए, बल्कि लड़की अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी इन अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो शिद्दत पसंदाना एक्ट लेने का इख्तियार रखती है। बहरहाल आपने कानूनी राय भी जानी, आपने साइकाट्रिस्ट की राय भी जानी, आवाम की राय भी आपके सामने है, फ़ैसला आपको ख़ुद करना है। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।